या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन की बात को भी आगे बढ़ाते हुए फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप उस वक़्त देखें जब ये आग के ऊपर रोक दिए जाएंगे और उस वक़्त ये अल्लाह से कहेंगे एक दफ़ा हमें दोबारा लौटा दिया जाए, हम दुनिया के अंदर जाकर दोबारा अल्लाह तेरी आयत की तकज़ीब नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाएंगे हमने आज सब कुछ तुम्हारे सामने अय्या कर दिया है, वाज़े कर दिया है, जो तुम अपने सीनों के अंदर छुपाते थे। और मुझे इस बात का भी यकीन है अगर तुम्हें दुनिया में दोबारा भेज भी दिया जाए फिर भी तुम अल्लाह की नाफरमानी ही करोगे। और ये कहते थे कि नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ दुनिया ही की ज़िंदगी है, हमने दोबारा नहीं उठाए जाना। अल्लाह फरमाते हैं फिर हम इनसे इकरार करवाएंगे, क्यों नहीं, तुमने ऐसा कहा था। तो फिर ये इकरार करेंगे, हाँ अल्लाह हमने ये सब कुछ किया है और ऐसा कहा है। फरमाया खसारे में चले गए वो लोग जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद नहीं करते थे। इनके ऊपर क़यामत कायम होगी अचानक और ये मोहलत नहीं दिए जाएंगे, अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ उठाए हुए होंगे। और ये दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है, असल चीज़, असल घर आखिरत का घर है, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक़ल नहीं करते। आज का जो सबक है वो सफ़ा नंबर 33 है और आयत नंबर भी 33 है। आज के सबक के अंदर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे, अभी नबूवत नहीं मिली थी, उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लीजिए उनके अंदर एक मोतबर शख्सियत की लिहाज से उनके दरमियान फ़ैसले भी करवाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन समझा जाता था। जो बात नबी अलैहिस्सलाम कह देते थे उसी बात को ही वो फॉलो करते थे, उसी बात के ऊपर इत्तफाक करते थे। जब नबूवत का दावा किया नबी अलैहिस्सलाम ने तो उन्होंने झुठलाना शुरू कर दिया। जो पहले सादक और अमीन कहने वाले थे उन्होंने ही झूठा कहना शुरू कर दिया और उन्होंने ही उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी और उन्होंने ही जादूगर कहना शुरू कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात याद रखिए, क़द तहक़ीक़ नअलमु, हम जानते हैं, इन्नहु बेशक लयहज़ुनुका, आपको गमगीन करती है, अल्लज़ी वो बात, यक़ूलूना जो वो कहते हैं, फ़इन्नहुम पस बेशक वो, ला युकद्दिबूनका आपको नहीं झुठलाते, वलाकिन्न ज़ालिमीना और लेकिन ज़ालिम लोग बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का यजहदून इनकार करने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गमज़दा न हो, आप परेशान मत हो, वो आपकी तकज़ीब नहीं कर रहे, हकीकत में वो अल्लाह के कुरान की तकज़ीब कर रहे हैं। आपको वो उसी तरह सादक और अमीन ही समझते थे, लेकिन जब आपने ये कहा कि मेरे ऊपर अल्लाह की वही आती है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, अल्लाह की तरफ से आर्डर आता है, मेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्राइल अमीन को भेजता है, मुझे अल्लाह खबरें देता है। जब आपने उनके सामने कुरान पढ़ के सुनाया, अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाई, उस वक़्त उन्होंने कहा कि ये जादूगर है, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। उस वक़्त उन्होंने तकज़ीबी और दर हकीकत उन्होंने जो तकज़ीब की है वो आपकी नहीं बल्कि कुरान पाक की तकज़ीब की है। उन्होंने हमारी आयत को झुठलाया है, हमारी आयतों का इनकार किया है। तो आप परेशान ना हो, अल्लाह मज़ीद तसल्ली देते हुए कहता है, वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ कुज़्ज़िबत जुटलाएगे रुसुलुन कई रसूल मिन क़ब्लिका आपसे पहले, फ़सबरू उन रसूलों ने सब्र किया था।
علی ما کذبوا، جو وہ جھٹلائے گئے تھے، وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ سے پہلے کتنے انبیاء کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، انبیاء کے ساتھ استہزاء کیا، انبیاء کو تکلیفیں پہنچائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی سازشیں کی گئیں، اور اس سے پہلے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر گزرے ہیں جن کو زمین کے اندر آدھا گاڑ دیا جاتا اور ان کے سر کے اوپر رکھ کے آڑا چلا دیا جاتا، ان کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا، بعض ایسے تھے جن کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلا دی جاتی تھیں، ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ یقول رسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، یہاں تک کہ ایمان والے بھی اور انبیاء بھی بول اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، صبر کرو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے آپ کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، آپ کے یہ امت کے لوگ اہل مکہ انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے اہل خانہ میں سے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے، لیکن اگر انہوں نے جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی انہوں نے کتنے ہی لوگوں کو جھٹلایا ہے، ولا مبدلا، اور نہیں تبدیل کیا جاتا لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اور میرے رسول اور مومن ہی غالب آئیں گے دنیا کے اندر۔ اللہ کہتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے اس کلمے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، کل ایسا وقت بھی آئے گا جب یہ مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے بھی وہ منظر دکھایا، 10,000 کا لشکر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور سارے ہی سر جھکائے ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے آپ جیسا رحم کرنے والا ہم نے نہیں پایا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس موقع پہ وہی بات کہی تھی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی، قال لا تصریب علیکم اليوم، اور لوگوں آج کوئی ندامت نہیں ہے، اگر تم اپنے دل سے ایمان کو قبول کرتے ہو تو میں بھی معاف کر دوں گا، میرا رب بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ فرمایا ولا مبدل لکلمات اللہ، میرے کلمے کو کوئی بدل نہیں سکتا، میرا کلام بدلا نہیں جا سکتا۔ انک لا تخلف المیعاد، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میں نے جب آپ سے وعدہ کیا ہے میں آپ کو کامیابی اور کامرانیوں سے نوازوں گا، بس تھوڑا سا صبر کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے عزت آپ کے لیے رکھی ہے، مقام آپ کو اللہ نے دینا ہے، جس علاقے سے آپ ملک بدر ہوں گے انشاءاللہ اسی ملک کے اندر آپ فاتح بن کے داخل ہوں گے انشاءاللہ، اور اسی شہر کے اندر آپ فاتح بن کے داخل ہوں گے۔ تو اللہ نے بھی وہ منظر دکھایا تھا، فرمایا وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءَکَ آ گئی آپ کے پاس من نبئی کچھ خبریں المرسلین رسولوں کی، اولو العزم پیغمبروں کی چند مثالیں ہم نے قرآن کے اندر بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلی طور پہ بیان تو نہیں کر سکے، لیکن ہم نے مختصراً ہر نبی کا کچھ نہ کچھ واقعہ اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے کہ پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی رویہ اختیار کیا تھا، تو اگر آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقدیر سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم سے صبر کیجیے اور دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیے۔ فرمایا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ بندے مسلمان ہو جائیں، یہ کیوں نہیں مسلمان ہوتے، کیوں نہیں کلمہ پڑھتے، کون سی کمی ہے میرے اندر؟ اور یہاں تلک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی نشانی کا مطالبہ کرتے میں اپنے رب سے نشانی مانگتا ہوں، اللہ نشانی دکھا دیتا ہے، ایمان تو لے آئے۔ اللہ رب العالمین ایک اور انداز کے اندر نبی علیہ السلام کو تنبیہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ وَإِنْ كَانَ اگرچہ ہے کابورا بہت بڑی بات علیہ کا آپ کے اوپر اعراض ان کا اعراض کرنا، حالانکہ ہم نے آپ کی ذمہ داری کیا لگائی ہے فدر کے لیے نہ مانتا مذکر، آپ نصیحت کیجیے، آپ نصیحت کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں،
لیکن اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں آتی، آپ کو یہ بات پریشانی کے اندر ڈالتے ہیں، یہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ طاقت رکھتے ہیں ان تبتغی، کہ آپ تلاش کریں، نفقاً، اللہ اکبر، ایک سرنگ، فی الارض، زمین میں کوئی سرنگ تلاش کریں جو زمین کے اندر ہو، آپ اس سرنگ کے اندر جائیں، وہاں سے کوئی عجیب و غریب چیز لے کے آئیں، ان کے سامنے لا کے رکھ دیں۔ دوسری بات، او سلمن، یا ایک سیڑھی ہو، فی السماء، آسمان میں جانے کے لیے، فتأتیہم، بس آپ لے آئیں ان کے پاس، بآیۃ، کوئی نشانی، یہ نشانی لا کے دکھا لیں، آپ کر کے دیکھ لیں، اگر یہ نشانیاں دیکھ کے اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتلاتا ہوں یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ سورۃ یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی کمال کی بات کی، فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جتنے نبی اس کائنات کے اندر اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ فرماتا ہے جتنے معجزات نشانی میں نے ایک ایک نبی کو دی ہیں نا، ساری نشانی آپ کو دے دوں، آپ کے مکہ والے امتی لوگوں کو دکھا دوں کہ لوگوں یہ لو نشانی ہے، میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، سچا رسول ہوں، ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں، ایک سب سے بڑی نشانی ہے، جب تک اس کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک نہیں ڈریں گے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک اپنی آنکھوں سے جہنم کو نہیں نہ دیکھ لیں گے اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اسی وقت کہیں گے، پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا ہے نا، اس وقت کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، جہنم کے عذاب کو دیکھ کے نا اس وقت کہیں گے اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیری آیات کی کبھی تکذیب نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کر تو نہیں سکتے، لیکن چلیں میں آپ کو یہ اجازت دیتا ہوں آپ کر لیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایمان کو پھر بھی قبول نہیں کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ، ان کو جمع کر دیتا، عَلَى الْهُدَى، ہدایت کے اوپر، فَلَا تَكُونَنَّ، بس نہ آپ ہو جائیں، مِنَ الْجَاهِلِينَ، نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ کے اختیار میں تھا، اللہ سب کو مسلمان بنا سکتا تھا، اللہ سب کو کہہ سکتا تھا کلمہ پڑھو، سارے مسلمان ہو سکتے تھے، لیکن دنیا کے اندر بھیجنے کا انسان کا مقصد یہ تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے انسان کو دونوں رستے دکھا دیے ہیں، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں رستے دکھا دیے ہیں، ذہن بھی دے دیا ہے، عقل بھی دی ہے، صحیح سالم ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، جج کر سکتا ہے اور اپنا سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنی مرضی کرتے ہوئے اللہ کے شکر والے ہدایت والے رستے کو اپنا لیں یا اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے رستے کو اپنا لیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے، اور ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری کون بات مانتا ہے اور کون ہماری نفی کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا اللہ کے ہاں کوئی مشکل تھی؟ اللہ سب کو مومن بنا دیتا، اللہ سب کو مسلمان کر دیتا، ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا، آج کے کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے، سارے اس روح زمین کے اوپر مومن ہی اسلام والے ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن میں نے ان کو طریقہ کار بتلا دیا ہے۔ اب دیکھیں سب مسلمانوں کو نہیں پتا کہ اللہ نے دن کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں، سب کو نہیں پتا، پتہ ہے سب کو، لیکن جس کو میرا رب توفیق عطا فرمائے وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے، اور جس کو توفیق نہ عطا فرمائے وہ مسجد کے پاس سے بھی گزر جائے، نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا ان کو اللہ ہدایت پہ کر دیتا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نادانوں میں سے نہ ہو جائیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اِنَّمَا، بے شک، يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اس حق کو قبول کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یسمعون، جو اس قرآن کو سنتے ہیں۔ کس طرح سنتے ہیں؟ جس طرح سننے کا حق ہے، جس طرح سننے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ سیرت ابن حشام کے اندر ایک واقعہ منقول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے نا تہجد کے اندر. اللہ اکبر. ہمارے آج کے اس دور کے قرآن کرام جب تلاوت کرتے ہیں نا، عبد الرحمن سدیس، الشریم، راشد اللہ فاسی، معیکلی، تو ان کا سننے کو دل کرتا ہے کہ یہ تلاوت کرتے جائیں، نماز لمبی پڑھائیں، ہم پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت سنیں. تو اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جس ہستی پہ خود قرآن نازل ہوا ہے. اللہ کتنی خوبصورت آواز ہوگی. نبی اسلام رات کو نماز پڑھ رہے تھے، 3 کافر، ابو جہل، ابو سفیان، ایک اخنف نام کا بندہ تھا. یہ نا رات کا اندھیرا ہوتا تھا، چپکے چپکے نا جا کے قرآن سنا کرتے تھے. جب فجر طلوع ہو جاتی یا تھوڑا تھوڑا دن نکلنا تھا تو یہ نکل جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی دیکھ لے. اب یہ جب نکلتے نا تو چوک کے اندر آ کے تینوں اکٹھے ہو گئے. وہ کدھر سے؟ او یار وہ نا بس میں گزر رہا تھا تو آواز کان میں پڑ گئی، میں وہاں کھڑا ہو گیا. تم کدھر؟ کہتا میں بھی وہاں سے گزر رہا تھا، میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا. جناب تم ابو جہل؟ میں بھی ایسے ہی تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں بھی وہاں کھڑا ہوں. اچھا چلو ادھر وعدہ کرو آئندہ کے بعد کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہیں سنے گا. اگر ہمارے نوجوانوں نے دیکھ لیا نا، قریش والوں نے، وہ تو بے دین ہو جائیں گے، اپنا دین بدل لیں گے. لو جی معاہدہ ہو گیا، آئندہ کے بعد کوئی نہیں آئے گا. پھر رات ہوئی، اسی طرح ہوا. دن نکلا، سارے اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے. تینوں اکٹھے پھر وہ کہنے لگے بدبختوں کیا ہوا ہے، تم کدھر سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں قرآن سننے کے لیے آیا تھا. اچھا تم؟ میں بھی قرآن سننے کے لیے. تم؟ میں بھی قرآن سننے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں حق کو وہ قبول کرے گا جو دل کی کھڑکیوں کو کھول کے دل کے ساتھ سنے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو اوپر نازل ہوا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے دل سے سنا تھا، اسلام کو قبول کر لیا تھا. زمان ازدی نے سنا تو اسلام کو قبول کر لیا. اور اسی طرح عمر بن طفیل بن عمر الدوسی، یمن کے قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا، اس نے قرآن کو سنا تو اسلام کو قبول کر لیا. اللہ فرماتے ہیں انما بے شک یستجیب الذین، حق کو وہ قبول کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یسمعون جو اس قرآن کو سنتے ہیں، اپنے کانوں کو کھول کے دل کے ساتھ سنتے ہیں، والموتى اور مردے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے یہ کافر مردے ہیں. جس طرح مردہ سنتا نہیں نہ جواب دیتا ہے، یہ کافر بھی مردے ہیں. ابو جہل بھی مردہ ہے، ابو لہب بھی مردہ ہے. یہ سن کس طرح سکتے ہیں، یہ ہدایت کی طرف آ کس طرح سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یسمعون، اس قرآن کو جو سنے گا وہی مومن ہوگا. والموتى، اللہ مردوں کو نہیں سناتا، مردے نہیں سنتے ہیں، یہ کافر مردے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے. فرمایا یبعثہم اللہ، ان کو اٹھائے گا اللہ، ثم پھر الیہ، اسی اللہ کی طرف، یرجعون، یہ کل قیامت والے دن لٹائے جائیں گے. اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے. کافروں کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذن لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ہیں، دل سے کام نہیں لیتے، کان ہے، کانوں سے حق بات کو سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں، آنکھوں سے ہدایت والے راستے کو دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، اللہ کہتا ہے یہ جانور ہے. پھر اللہ کہتا ہے نہیں، جانور نہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یہ کافر مردہ ہے، کافر ایک پرلے درجے کا غافل انسان ہے، مشرک انسان. اس کا نہ دماغ کام کرتا ہے، نہ دل کام کرتا ہے، نہ آنکھوں سے ہدایت کو دیکھتا ہے، نہ کانوں سے ہدایت کی بات کو سنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح ان کو قرآن سنائیں گے اور وہ کس طرح اسلام کی طرف آئیں گے؟ آگے بات لمبی ہے، انشاءاللہ وہ کل کے سبق کے اندر پڑھیں گے.
آج کے سبق کے اندر صرف اتنا ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسولوں کو بھی انہوں نے اس طرح دکھلایا ہے، اور اگر آپ کی یہ تکذیب کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، اور آپ ان کے سامنے جتنی مرضی نشانیاں لے آئیں، یہ اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کریں گے یا ان کے دل کے اندر ایمان کے متعلق بات نہیں بیٹھے گی جب تک اللہ کے عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی اللہ ہمیشہ عقیدہ توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو شرک جیسی بیماری سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔